सुना रही हूँ एक पुरस्कार कहानी जिसका उन्वान है रात का मुसाफिर। और इसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल। ये इसका दूसरा हिस्सा है। अगला दिन बड़ा अहम था। ईरानी एहलकारों ने हमारे कागजात वग़ैरह चेक करना थे और हमें ईरान में दाखिले की इजाज़त मिलना थी। बस की बेशतर सवारियों की हालत गदागरों जैसी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन लोगों को ईरान में एंट्री मिल जाएगी। मैं अपने बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। सब ने बुरा भला नाश्ता किया और धड़कते दिलों के साथ बॉर्डर की तरफ चल दिए। दराज कद जाफ़र के पाँव पर भारी भरकम पट्टी बंधी हुई थी। वो दो सिंधी अफराद के सहारे चल रहा था। उसने अभी तक मुझसे नज़र नहीं मिलाई थी। उसके लंबूतरे चेहरे पर कदूरत के आसार थे। हालांकि रात को जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर उसी का कसूर था। बाकी सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मरूब नज़र आने लगे थे। बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ ईरानी बॉर्डर पुलिस के एहलकार तो नज़र आए, लेकिन कोई अफसर किस्म का शख्स दिखाई नहीं दिया। हमें रूखे लहजे में इंतज़ार करने के लिए कहा गया। हम वहीं एक तरफ घास पर बैठ गए। कुछ लोगों ने अपने सामान के ऊपर बैठना मुनासिब समझा। जाफ़र का चेहरा बुरी तरह तमतमा रहा था और आंखों में सुर्खी सी थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, पाँव की सोजन की वजह से उसे तेज़ बुखार भी हो गया था। करीबन 2-2.5 घंटे के मुश्किल इंतज़ार के बाद हमें एक ईरानी अफसर की सूरत नज़र आई। उसने इशारों कनायों और टूटी फूटी इंग्लिश में हमें बताया कि उनके बॉर्डर इंस्पेक्टर को हादसा पेश आ गया है। वो बोला, ये बात क्लियर है कि जब तक तुम लोगों के कागजात चेक नहीं होते तुम ईरान में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए सब्र से इंतज़ार करो। मैंने मुतरजम के फ़राइज़ अंजाम देते हुए ईरानी अफसर की ये बात बस की दीगर सवारियों तक पहुंचाई। सब के चेहरे लटक गए। जाफ़र भी हुसीले अंदाज में बुड़बुड़ा रहा था। बस की तकरीबन तमाम सवारियों ने एक तरह से मुझे अपना लीडर बना लिया था। ये वही अंधों में काना राजा वाली बात थी। वो सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। मतकूक चेहरे वाले एक देहाती ने बड़ी मायूसी से कहा, बाबूजी, आप पढ़े लिखे हैं, इनसे बात करें। अगर हम आज यहाँ से ना निकल सके तो किसी और मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं क्या बात करूँ, मैं भी आप लोगों की तरह अनजान ही हूँ। औरतें और बच्चे भी परेशान नज़र आ रहे थे। गर्मी और प्यास अलहदा परेशान कर रही थी। बस की सारी सवारियां बुलंद आवाज़ में बातें कर रही थी। फिर कुछ लोग एहतजाजी अंदाज में शोर मचाने लगे। अब दोपहर के 12 बज चुके थे। शोर बढ़ा तो ईरानी एहलकारों में से एक सीनियर बंदा बाहर आया। उसने वर्दी पहनी हुई थी और उसकी पेशानी काफ़ी चौड़ी थी। उसने कदरे नरम लहजे में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। उसने अंग्रेज़ी में कहा, मुझे उर्दू वगैरह बिल्कुल नहीं आती, मैं कैसे आप लोगों से सवाल जवाब कर सकता हूँ, मुझसे पासपोर्ट भी चेक नहीं होंगे। फिर अचानक जैसे उसके जहन में ख़याल आया, मुझे सर तापा देख कर बोला, अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें और पासपोर्टों का अंदराज रजिस्टर में कर दें तो काम आसान हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उस शख्स ने मुझे साथ लिया और बॉर्डर इंस्पेक्टर के सजे सजाए ठंडे दफ्तर में पहुँच गया। बस की सवारियाँ गिरती पड़ती हमारे पीछे आ रही थी। उस शख्स ने मुझे कुछ ज़रूरी हदायत देकर एक बड़ी मेज़ के सामने एक लग्जरी कुर्सी पर बिठा दिया और मैंने मुसाफिरों के पासपोर्ट चेक करने शुरू कर दिए। मैं सूटेड बूटेड था। कुर्सी पर बैठकर मुझे लगा जैसे वाकई कोई अफसर हूँ। अपने इस ख्याल पर मैं खुद ही हंस दिया। सिर्फ 4 दिन पहले ईरानी दफ्तर के एक मामूली गार्ड ने मुझे गालियों से नवाजा था और बाकायदा धक्के दिए थे। अगले 2 घंटे मेरे लिए काफ़ी कठिन थे। पठानों और सिंधी भाइयों के नाम खासे मुश्किल और गुंजलक थे, ख़ास तौर से ख़वातीन के नाम। उनका अंदराज रजिस्टर पर करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था।
مجھے ہر مسافر سے 2-4 سوال بھی کرنا پڑ رہے تھے۔ جعفر تو زخمی ہونے کی وجہ سے باہر ہی بیٹھا رہا۔ بہرحال اس کی ساتھی لڑکی کو اندر میرے سامنے آنا پڑا۔ میں کچھ اور بھی اکڑ کر بیٹھ گیا۔ لڑکی اندر آئی۔ وہ واضح طور پر ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میں نے ذرا رعب سے اس کا نام پوچھا۔ تمہارا نام؟ مہر النساء سائیں۔ یہ سائیں کیا ہے؟ صرف اپنا نام بتاؤ۔ مہر النساء۔ والد کا نام؟ غلام نبی۔ والدہ کا نام؟ حبیبہ مائی۔ یہ پاسپورٹ پر فوٹو تمہاری ہے؟ ہاں جی۔ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ میں نے رعب سے کہا، حالانکہ چہرہ میں نے دیکھا ہوا تھا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر لرزاں لہجے میں بولی، سائیں میں پردہ کرتی ہوں۔ میں بھی اسے ستانے پر تلا ہوا تھا۔ ویسے یہ ضرورت بھی تھی کہ اس کی شکل دیکھی جاتی۔ چہرہ نہیں دکھاؤ گی تو کارروائی کیسے پوری ہوگی؟ چلو اٹھاؤ یہ گھونگھٹ۔ اس نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کچھ دیر تک شدید تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے لرزتے ہاتھ سے گھونگھٹ تھوڑا سا ہٹایا۔ چنچل آنکھوں میں فی الحال شوخی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ چھوٹی سی نازک ناک میں چاندی کی وزنی نتھ ظلم ڈھا رہی تھی۔ عام شکل و صورت کے باوجود اس میں کشش تھی۔ میں اسے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گھونگھٹ دوبارہ نکال لیا۔ میں نے رجسٹر میں اس کا پاسپورٹ نمبر درج کرتے ہوئے پوچھا، یہ جعفر تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ جی بابو سائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتی، ایرانی افسر اندر آ گیا۔ اس نے مجھے جلدی جلدی کام نمٹانے کو کہا اور میرے اب تک کے کام کو چیک کرنے لگا۔ مہروں کا اندراج ہو چکا تھا۔ وہ باہر چلی گئی اور اس کی جگہ ایک اور عورت اندراج کے لیے آ گئی۔ یہ کام مکمل ہوتے ہوتے تقریباً 2:30 بج گئے۔ ایرانی افسر نے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے لیے لنچ منگوایا۔ ایرانی طرز کی بریانی اور روسٹ چکن تھا، ساتھ میں خوشبودار قہوہ۔ مجھے اے سی والے ٹھنڈے دفتر میں بیٹھ کر لنچ کرنا اچھا لگا۔ کچھ دیر بعد جب میں باہر نکلا تو پھر وہی گرمی تھی اور وہی پھٹے پرانے کپڑوں والے میرے مسافر ساتھی۔ بچے ریں ریں کر رہے تھے اور مائیں انہیں جھڑکیاں دینے میں مصروف تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک سے نکل کر اچانک تیسری دنیا کے کسی مصیبت زدہ ملک میں آ گیا ہوں۔ ہم ایرانی علاقے میں داخل ہوئے اور کچھ دور تک پیدل چلے۔ یہاں ماحول بدلا ہوا تھا اور صفائی ستھرائی نظر آتی تھی۔ ہمیں لے کر جانے والی بس سامنے ہی کھڑی تھی۔ یہ جرمنی کی بنی ہوئی شاندار بس تھی اور ان دنوں دنیا کی بہترین بسوں میں شمار ہوتی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے عزت بخشتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر جگہ دی۔ جعفر بھی 2 افراد کے سہارے لنگڑاتا ہوا بس میں آ بیٹھا۔ مہرو بھی اس کے ساتھ تھی۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور بات بھی عجیب لگی۔ مہروں نے اپنی والدہ کا نام حبیبہ لکھوایا تھا۔ میری معلومات کے مطابق اندرون سندھ عورتوں کے ایسے نام نہیں ہوتے، خاص طور سے پرانی عورتوں کے۔ کیا حبیبہ کا تعلق سندھ سے نہیں تھا؟ جعفر کو سندھی کیوں نہیں آتی تھی؟ کیا جعفر اور مہرو قریبی رشتہ دار تھے؟ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں چکراتے رہے اور ہماری لگژری بس ایرانی شہر زاہدان کی طرف محو سفر رہی۔ سافر کے چہرے پر میرے لیے اب بھی بیگانگی اور کدورت کے آثار تھے۔ وہ اور مہرو اس دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے جعفر کی پیشانی پر گاہے بگاہے بل پڑ جاتے تھے۔ اس نے اپنا زخمی پاؤں اٹھا کر نشست پر رکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مہرو نے اپنی بھاری اوڑھنی کے اندر سے اپنا نازک ہاتھ نکالا اور آہستہ آہستہ جعفر کی پنڈلی دبانے لگی۔ وہ جب سے زخمی ہوا تھا وہ اس کا خاص خیال رکھ رہی تھی۔ میرا تجسس اب کافی بڑھ چکا تھا۔ میرے ساتھ والی نشست پر رحیم یار خان کا ایک غریب صورت نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بھی روزگار کے سلسلے میں قسمت آزمانے کے لیے کویت کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ کوئٹہ میں وہ سندھی افراد کے ساتھ ہی بس میں سوار ہوا تھا۔ اس کا نام امین تھا۔ میں نے امین سے پوچھا، یہ جو لڑکی ہے لال اوڑھنی والی، یہ کیا لگتی ہے جعفر کی؟ یہ بہن ہے جی اس کی، یہ اسے اپنے ساتھ عراق لے کر جا رہا ہے۔
یہ وہیں عراق میں ہی رہتا ہے نا، شاید بغداد میں، لیکن لڑکی تو سندھی ہے، اور یہ جعفر شاید عربی بول رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ تو نہیں ہے جی، میرا خیال ہے کہ یہ جعفر صاحب عراق میں پلا بڑھا ہے، جبکہ لڑکی یہاں نواب شاہ میں رہی ہے اپنی دادی کے پاس۔ باپ شاید فوت ہو چکا ہے۔ میرا تجسس ان دونوں کے بارے میں کچھ اور بڑھ گیا۔ بہرحال امین کو اس بارے میں اس سے زیادہ معلوم نہیں تھا۔ بس صاف ستھری سڑکوں پر رواں دواں رہی اور میرا ذہن بھی مختلف سمتوں میں بھاگتا رہا۔ اپنی مہندی کی رات میں نے غنودگی کی حالت میں اپنے سامنے ایک سفید حیولا دیکھا۔ اس نے چند ناقابل فہم الفاظ کہے، کم از کم ایک بھوکے کو تو کھانا کھلانا تھا نا، اور ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اور پھر شادی کی رات میں نے دو عورتوں کا مکالمہ سنا۔ وہ کنات کے پیچھے بیٹھی بول رہی تھیں۔ ان عورتوں کے الفاظ نے میرے اندر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ کیا وہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے نتائج اتنے برے نکلتے؟ کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آتا تھا۔ میں سوچتا تھا کیا وہ عورتیں وہاں موجود بھی تھیں یا نہیں؟ کہیں وہ میرا وہم تو نہیں تھا، بصری واہمے کی طرح سماعتی وہم؟ اچانک میں اپنے سنسنی خیز خیالات سے چونک پڑا۔ ایک شخص بڑے غصے سے چلایا تھا۔ یہ شخص بس کے 3-4 ایرانی مسافروں میں سے ایک تھا۔ دراصل سندھی افراد کے گروہ میں سے ایک چھوٹے بچے نے ایرانی کا بوٹ گندا کر دیا تھا۔ بچے کا شاید پیٹ خراب تھا۔ اس نے بس کے فرش پر ہی اپنی حاجت پوری کر لی تھی۔ اب ایرانی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہو کر تابڑ توڑ فارسی بول رہا تھا۔ بچے کے مفلوق الحال والدین لرزہ براندام تھے۔ ایک مرد نے اپنی چادر سے ایرانی کا بوٹ صاف کیا، مگر اس کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب پاکستانی خود کو خجل محسوس کر رہے تھے اور کسی حد تک سہم بھی گئے تھے۔ آدھا پونا گھنٹہ بولنے کے بعد ہی ایرانی کا ٹمپریچر کسی حد تک کم ہوا۔ باقی کا سفر گہری خاموشی کی کیفیت میں گزرا۔ خدا خدا کر کے زاہدان کے مضافات نظر آنے شروع ہوئے۔ زاہدان ایران کے اچھے اور خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے باشندوں میں سکھ بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ شہر کا نام زاہدان بھی سکھوں کی وجہ سے ہی پڑا۔ ان کی لمبی لمبی داڑھیاں دیکھ کر باہر سے آنے والے لوگوں نے سمجھا کہ یہ متقی و پرہیزگار مسلمانوں کا شہر ہے، اس لیے اسے زاہدان یعنی زاہدوں کے رہنے کی جگہ کہا جانے لگا۔ بس ایک خوبصورت سٹینڈ پر رکی۔ شہر کی شان و شوکت دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ شیشے کی طرح صاف و شفاف سڑکیں، بلند عمارتیں، باغیچے، صفائی ایسی کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیں۔ ہم آہستہ آہستہ بس سے اترے۔ زاہدان کی خوشبودار ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ زخمی جعفر بھی اپنی بہن اور ایک دوسرے شخص کے سہارے بمشکل بس سے اترا۔ ایک بار دل چاہا کہ اس سے 2-4 الوداعی کلمات کہوں، لیکن پھر اس کا سوجا ہوا تھوبڑا دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ ویسے بھی اب میں تنہائی اور سکون کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میرے پاس سامان نہ ہونے کے برابر تھا، بس ایک شاپر سا تھا جس میں میں نے پانی کی 2-3 بوتلیں اور کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل دیا۔ ذرا آگے جا کر مڑ کر دیکھا تو حیرت ہوئی۔ سندھی مسافروں کا گروہ میرے پیچھے آ رہا تھا، جیسے انہوں نے مجھے مستقل طور پر اپنا رہنما تصور کر لیا ہو اور اب میرے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہوں۔ مجھے الجھن محسوس ہوئی۔ میں تو خود راہ گم کردہ مسافر تھا۔ میرے اندر اتنی اہلیت کہاں تھی کہ کسی معاملے میں ان لوگوں کی رہنمائی یا مدد کر سکتا۔ کیا بات ہے بزرگوں؟ میں نے اعلیٰ داد سے پوچھا۔ وہ عاجزی سے بولا، بابو سعید تم پڑھے لکھے ہو، بات کر سکتے ہو۔ رہنے کے لیے جو جگہ تمہیں ٹھیک اور چنگی لگے گی ہم بھی وہاں رہ لیں گے۔ کوئی سستا سا سرائے مل جائے تو سب کے لیے ٹھیک رہے گا۔ میں نے ذرا بیزاری سے کہا،
چاچا، ابھی میرا کسی سرائے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے اپنے طور پر کر لیں، اور یہ جعفر بھی تو ہے تمہارے ساتھ، یہ تو تھوڑی بہت یہاں کی زبان بھی جانتا ہوگا۔ اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے بابو سائیں، آپ ہی کچھ مدد کرو نا۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ آج تک پوری تفصیل کے ساتھ میرے ذہن پر نقش ہے۔ میں اس کو اپنے لیے ایک شرمناک واقعہ ہی کہوں گا۔ ان لمحوں میں جو ذلت میں نے اپنے لیے اور دیگر ساتھیوں کے لیے محسوس کی وہ تا حیات یاد رہے گی۔ ہوا یوں کہ جب ہم وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے، قریب ہی ایک ایرانی اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بج رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں بچے اسکول سے باہر سڑک پر نظر آنے لگے۔ یہ سب لڑکے تھے، ان کی عمریں 6-7 سال سے لے کر 14-15 سال تک تھیں۔ جب یہ بچے اسکول سے باہر آئے، مسافروں میں سے ایک بوڑھا ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ان بچوں کے ذہن میں کیا بات آئی، ان میں سے کچھ نے پہلے مفلوق الحال مسافروں پر آوازیں کسے، پھر انہیں پتھر مارنے شروع کر دیے۔ شاید وہ انہیں گداگر سمجھے تھے یا پھر چور اچکا تصور کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی قریب کا کوئی تلخ واقعہ ان کے طیش کا سبب بنا ہو۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا، میں اور اللہ باقی قافلے سے 20-25 میٹر دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ قافلے میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی، عورتیں چلانے لگیں، مسافروں کے ہاتھوں سے بستر بند گر گئے اور وہ کنستر وغیرہ بھی جن میں انہوں نے آٹا یا چاول قسم کی اشیاء ڈال رکھی تھی۔ ماؤں سے بچے علیحدہ ہو گئے اور شوہروں سے بیویاں۔ ایرانی بچے انہیں پتھر مار مار کر بھگا رہے تھے۔ میں بھی بھاگ کر ایک دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ مفلوق الحال سندھی ساتھی میرے سامنے سے یوں دوڑتے ہوئے گزر رہے تھے جیسے ان کے پیچھے موت کے فرشتے لگے ہوں۔ ایک لڑکی دھڑام سے میرے قدموں میں گری اور چلائی، بابو سائیں بچائیں۔ میں نے دیکھا یہ وہی بھاری نتھ والی مہرو تھی، اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی اوٹ میں لے لیا۔ امید تھی کہ ہم بپھرے ہوئے لڑکوں کی نظر سے بچ جائیں گے، لیکن پھر ایک گھر کی چھت پر کھڑے شخص نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس نے انگلی سے ہماری طرف اشارہ کیا اور فارسی میں چلا کر کچھ کہا۔ 3 لڑکوں کی ایک ٹولی گلی سے نکل کر ہماری طرف آئی۔ ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہاکی اسٹک تھی۔ اس نے مہرو کو دیکھ لیا، وہ پرتعش انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، سٹاپ اٹ، میں چلایا۔ ایک لڑکے نے مجھے دھکا دے کر مہرو سے علیحدہ کرنا چاہا۔ میرا سر پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے۔ جب دوسرے لڑکے نے مہرو کے جسم پر ہاکی سے ضرب لگانا چاہی، میں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تیسرا لڑکا قد میں ذرا لمبا تھا، اس نے عقب سے میرے کوٹ کا کالر پکڑ کر کھینچا اور مجھے گرانے کی کوشش کی۔ اب ضروری تھا کہ میں دفاع کرتا۔ میں نے سامنے والے لڑکے کے پیٹ میں لات رسید کی اور ایک جھٹکا دے کر ہاکی اسٹک اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ مہرو پشت سے میرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ دائیں طرف والے لڑکے نے میری گردن پر گھونسا رسید کیا۔ میں نے بھی بے دریغ ہاکی گھمائی جو اس کی کنپٹی کے پاس لگی۔ وہ سر پکڑ کر اوندے منہ گرا، یقیناً اس کی پیشانی کی کھال پھٹ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر باقی دونوں لڑکے الٹے قدموں پیچھے ہٹے۔ یہ سارا واقعہ بمشکل 8-10 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوا تھا۔ میں نے مہرو کا بازو پکڑا اور ایک تنگ گلی میں بھاگا۔ چھت پر کھڑا شخص بلند آواز سے چلا رہا تھا، شاید دیگر لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ ہم اس طرف سے بھاگ رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کس طرف جاؤں۔ ہم 20-25 قدم آگے گئے تھے کہ دور کچھ فاصلے پر مجھے ایک نیون سائن نظر آیا۔ اس پر جو الفاظ لکھے تھے وہ یقیناً پولیس اسٹیشن کے ہی تھے۔ آؤ مہرو۔ میں نے مہرو کا بازو کھینچا اور پولیس اسٹیشن کے رخ پر بھاگا، لیکن ابھی ہم نے بمشکل آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ گلی کے ایک موڑ پر 2-3 ایرانی نظر آئے۔ ان میں سے ایک درمیانی عمر کا فربا اندام شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں دور ہی سے
ایک موٹی لکڑی دکھائی دی۔ یہ لکڑی اس نے یقیناً ہتھیار کے طور پر اٹھا رکھی تھی۔ ہمیں دیکھتی وہ زور سے بولا اور انگلی سے ہماری طرف اشارہ کیا۔ میں میرو کو کھینچ کر ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ گھیرا تنگ ہو گیا ہے اور ہم ان مشتعل لوگوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایرانی اسکول بوائے کے زخمی ہونے سے یہ معاملہ یقیناً اور بھی سنگین ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے ایک اسٹیشن وین نظر آئی۔ اسے ایک دیوار کے ساتھ پارک کیا گیا تھا۔ میری نظر وین کی کھڑکی سے گزری اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا بائیں جانب والا دروازہ لاک نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیا، سلائڈنگ دروازہ کھل گیا۔ میں مہرو کو گھسیٹ کر اندر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بظاہر گلی خالی تھی لیکن کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں صرف دعا ہی کر سکتا تھا کہ کسی نے ہمیں وین میں گھستے دیکھا نہ ہو۔ ہم پچھلی نشست کے درمیان دبک کر بیٹھ گئے۔ چند ہی سیکنڈ میں اس گلی میں مشتعل لڑکے اور دیگر افراد داخل ہو گئے۔ وہ چاروں طرف بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے ہاتھوں میں ہوکیاں یا لکڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ نے پتلونوں کی وزنی بیلٹس ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ گاڑیوں کے اندر بھی جھانک رہے تھے اور ہر ایسی جگہ پر نگاہ دوڑا رہے تھے جہاں کسی کے چھپنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ اندر مہرو کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور چنچل آنکھوں میں دہشت کے ڈیرے تھے۔ میں دو نشستوں کے درمیانی خلا میں سیدھا لیٹ گیا اور میں نے مہرو کو اپنے اوپر لٹا لیا۔ اب اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وین کے اندر نیم تاریکی تھی اور ہم امید کر سکتے تھے کہ شاید ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ سائیں، یہ لوگ مار دیں گے ہم کو، مہرو گراہی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ وین کے ارد گرد بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر وین ہولے ہولے ہلی۔ وہ لوگ یقیناً اندر جھانک رہے تھے۔ یہ نازک ترین گھڑیاں تھیں۔ ہم اپنی جگہ پتھر کے بت بن گئے۔ مہرو بیچاری کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا اور یہ برق رفتار دھڑکن میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ خود کو اوجھل رکھنے کے لیے وہ میرے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل ترین گھڑیاں گزریں اور وین کے ارد گرد قدرے سکون محسوس ہوا۔ بہرحال یہ سکون تا دیر برقرار نہ رہا۔ کچھ دیر بعد وین کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور کوئی شخص دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی کے اگنیشن میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور وہ سٹارٹ ہو گئی۔ مہرو نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک بار پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح نشستوں کے درمیان پھنسی پھسائی لیٹی رہی۔ اسٹیشن وین اب تیزی سے چل رہی تھی اور موڑ وغیرہ کاٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا۔ ہمیں دیکھ لیتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ اسکول بوائے سے جو ہاکی اسٹک میں نے چھینی تھی وہ ابھی تک میرے پاس موجود تھی۔ اپنے دفاع کے لیے میں اسے استعمال کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر رکھتا تھا۔ قریباً 10 منٹ تک زادان کی سڑکوں پر چلنے کے بعد وین رک گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سایہ دار درختوں کے درمیان یہ ایک خاموش جگہ تھی۔ گاڑی والے نے انجن بند کیا۔ اب اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو ہمیں فوراً دیکھ لیتا، اور پھر یہی ہوا۔ اس داڑھی والے نیم گنجے شخص نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ہاکی کے دستے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ توقع کے مطابق نہیں تھا۔ وہ شخص پہلے فارسی میں کچھ بولا، پھر انگریزی میں کہنے لگا، "گیٹ ڈاؤن، ناؤ گیٹ ڈاؤن۔" میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ ہماری موجودگی کے بارے میں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے ہاتھ پکڑ کر سلائڈنگ دروازہ کھول دیا۔ پہلے مہرو اٹھ کر باہر نکلی، پھر میں بھی نکل آیا۔ ہاکی اسٹک میں نے وین کے فرش پر ہی رہنے دی تھی۔ یہ ایک درمیانی عمر کا گورا چٹا ایرانی تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر شکستہ انگلش میں بولا، "میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن لڑکے کو چوٹ لگا کر تم نے بے وقوفی کی ہے۔ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ یقیناً تمہاری 2-4 ہڈیاں توڑ ہی ڈالتے۔"
میں نے بھی انگریزی میں کہا، جناب ہم نے یہ سب خود کو بچانے کے لیے کیا، شاید آپ کو معلوم نہیں وہ لڑکے بے وجہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، اب جاؤ یہاں سے اور ان سے بچ کے رہنا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وین سٹارٹ کی اور ایک موڑ کاٹ کر درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ ہم اپنی جگہ سکتہ زدہ کھڑے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ مہرو ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ لڑائی کے دوران میں وہ شاپر بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا جس میں نے کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ اب میں بالکل خالی ہاتھ تھا۔ مہرو کا حال بھی یہی تھا۔ اس کے سر پر شاید کوئی پتھر لگا تھا، بالوں میں سے خون رس کر پیشانی تک آ گیا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنی بھاری اوڑھنی سے خون صاف کیا۔ اب کہاں جانا ہے تو نے؟ میں نے بیزار لہجے میں اس سے پوچھا۔ بابو سائی، میں نے یعنی بھائی کے پاس جانا ہے۔ میں نے جھلا کر کہا، تو مجھے کیا پتا کہ اب کہاں ہے وہ تیرا خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈال دیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ سریش بن کر چمٹ گئے ہو مجھ سے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ ناک سے سوں سوں کی آواز نکالنے لگی اور پھر رونے لگی۔ قریب سے 2 سائیکل سوار ہمیں گھورتے ہوئے گزرے۔ اس کی وجہ سے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اب یہ رونا دھونا بند کرو، کسی اور مصیبت میں نہ ڈال دینا۔ اس نے سہم کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے، تاہم اس کا سینہ وقفے سے ہچکی سے دہلتا رہا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ جب کوئی سڑک پار کرنا ہوتی تھی مجھے اس کا ہاتھ پکڑنا پڑتا تھا، پھر میں نے مستقل طور پر ہی اس کی کلائی پکڑ لی، یعنی ایک پردیسی دوسرے پردیسی کا ہاتھ تھام کر پناہ کی تلاش میں نکلا تھا۔ ہر گھڑی یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں ہم سے غلطی سے پھر اس طرف ہم نہ نکل جائیں جہاں سکول کے لڑکوں سے واسطہ پڑا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں زاہدان میں مسافر سرائے بھی ہوتی ہیں جہاں پردیسیوں کو بہت کم قیمت پر رہائش اور کھانے کی سہولت مل جاتی ہے۔ میں نے راستے میں 2-4 لوگوں سے پوچھا اور مہرو کو لے کر ایک ایسی مسافر سرائے میں آ گیا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے کی دونوں سائڈز پر بھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، تاہم دروازہ کسی کمرے کا نہیں تھا۔ فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کئی مسافر ان چٹائیوں پر ہی تکیے وغیرہ رکھے سو رہے تھے۔ ان میں 1-2 فیملیاں بھی تھیں۔ ایک فیملی شاید پاکستانی تھی۔ میں مہرو کے ساتھ ایک کمرے میں آ گیا۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی بہت پریشان ہوگا، وہ زخمی بھی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے اسے تسلی تشفی دی، سرائے کے ملازم سے کھانا منگوایا۔ عجیب طرز کی لمبوتری سی روٹی تھی اور ساتھ کسی ترکاری کا سالن تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی لیکن مہرو نے چکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے سندھی لہجے میں کہنے لگی کہ میں باہر جاؤں اور پتہ کروں کہ بس کے باقی مسافر کہاں گئے ہیں۔ بے وقوفی کی بات نہ کرو، ابھی لڑکوں والا معاملہ تازہ ہے، ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہ ہو اور وہ لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہوں۔ اس کے سر پر پتھر لگنے سے کٹ سا آ گیا تھا۔ میں باہر گیا اور ایک میڈیکل سٹور سے اس کے لیے دوا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھ سے یہ پاؤڈر میڈیسن اس کے کٹ پر لگائی۔ مجھے اس کی طرف سے ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی سفری کاغذ نہیں تھا، پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ اس کے بھائی جعفر کے پاس تھے۔ ایسے میں اگر کوئی پوچھ تاچھ کر لیتا تو یہ لڑکی مصیبت میں پڑ سکتی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں بھی۔ ہم نے رات جیسے تیسے گزاری۔ اگلے روز میں نے اس سے کہا، میں باہر نکل کر کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم کمرے کے اندر ہی رہنا، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سائیں، اگر کسی نے کچھ پوچھا تو؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم بس سندھی ہی بولنا، وہ سمجھ جائیں گے کہ تمہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ اسے ضروری ہدایات دے کر میں باہر نکل گیا۔ میں نے 2-3 جگہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تفتان بارڈر سے زاہدان کی طرف آنے والی بسوں کا سٹینڈ کس طرف ہے۔
کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ جواب مل بھی جاتا تو ابھی اس طرف جانے میں خطرہ تھا۔ میں گھومتا گھومتا ایک بازار میں نکل گیا۔ یہاں کپڑوں کی بہت سی دکانیں بھی تھیں، ان میں زنانہ گارمنٹس کی شاپس بھی تھیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ سب سے پہلے اس مہرو نامی لڑکی کا حلیہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ میں نے ایک مقامی طرز کی سستی سی شلوار قمیض لے لی۔ اوپر پہننے کے لیے وہ گاؤن تھا جو اکثر ایرانی خواتین زیب تن کرتی تھیں۔ براؤن رنگ کا ایک سکارف بھی لباس کا حصہ تھا۔ میں یہ چیزیں لے کر دوپہر کے وقت سرائے پہنچا تو مہرو نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ بابو سائیں دیر کیوں لگائی؟ بس دیر ہو گئی سائیں، پتہ چلا کچھ پا کا؟ اب یہ کام اتنی جلدی نہیں ہونے والا، کچھ ٹائم لگے گا اس میں۔ اور تم مہربانی فرما کر ذرا حلیہ بدلو، اتارو یہ بدبودار کپڑے۔ جی؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے کپڑوں والا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، ادھر پیچھے زنانہ حمام ہے، وہاں جا کر نہا لو اور پہن لو۔ اس نے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولی، یہ کپڑے سائیں؟ ہاں یہی۔ وہ کچھ دیر ہچکچاتی رہی، لیکن جب میں نے سختی سے کہا تو وہ کپڑے لے کر حمام کی طرف چلی گئی۔ وہ قریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو کافی بدلی ہوئی تھی۔ اس کا گندمی رنگ نکھرا نکھرا تھا۔ اس نے سکارف بھی باندھ لیا تھا۔ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے جاذب نظر کہا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، لیکن فی الوقت ان میں گہری پریشانی کی دھند تھی۔ یہ مسافر سرائے زیادہ صاف نہیں تھی، کھانا بھی ناقص تھا۔ باتھ روم کی طرف سے کسی وقت بدبو کا جھونکا بڑے ہال کمرے تک آ جاتا تھا۔ میں نے سوچا کوئی بہتر جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ میری اگلی منزل تہران تھی، لیکن تہران روانہ ہونے سے پہلے میں اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو مہرو کی صورت میں مجھ سے چمٹ گئی تھی۔ میں رات کو بھی صدقے دل سے دعا کرتا رہا تھا کہ اس کے وارث اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائیں اور میں اسے ان کے حوالے کر دوں۔ آج صبح جب میں باہر نکلا تھا، اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اور وہ یہ کیوں نہ میں سرائے واپس ہی نہ جاؤں؟ میرا کون سا سامان وہاں پڑا تھا؟ لیکن پھر میرے ذہن نے یہ بات قبول نہیں کی۔ وہ جو بھی تھی مسلمان تھی اور میری ہم وطن تھی۔ میں یوں پردیس میں اسے چھوڑ جاتا تو میرا ضمیر یقیناً مجھے ملامت کرتا۔ اگلے روز صبح سویرے اسے چھوڑ کر میں کسی اچھی جگہ کی تلاش میں نکلا۔ اچھی جگہیں تو بہت تھیں، لیکن ان کے کرائے بھی بہت تھے۔ کافی کوشش کے بعد میں ایک مناسب جگہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک سستا سا ہوٹل تھا۔ دوسری منزل پر 6-7 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کرایہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے قریباً 100 روپے یومیہ تھا۔ میں نے اپنے پاسپورٹ کے ذریعے ہوٹل کے رجسٹر میں اندراج کرایا۔ مہرو کا اندراج میری بیوی کے طور پر ہوا۔ شکر کا مقام تھا کہ اندراج کرنے والے نے مہرو کا پاسپورٹ طلب نہیں کیا۔ دوپہر تک ہم اس نئی جگہ منتقل ہو گئے۔ رات کو سونے کا ٹائم ہوا تو میں نے مہرو سے کہا، میں فرش پر چادر بچھا لیتا ہوں، تم بیڈ پر سو رہو۔ وہ لرز کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بابو سائیں؟ آپ اوپر سوئیں، میں نیچے سو جاؤں گی۔ میں نے بہت کہا لیکن وہ نہیں مانی، مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ایک چادر بچھا لی اور صوفے کی ایک گدی تکیے کے طور پر رکھ لی۔ ہم اکیلے کمرے میں تھے اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے خوف نہیں کھا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میری ذات پر بہت بھروسہ کر رہی تھی۔ میں بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پریشان لہجے میں بولی، بابو سائیں، میرا پا بہت گھبرا رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، میں کیا کروں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم کیا کرو؟ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارا وہ پا مجھ پر تمہیں اغوا کرنے کا الزام ہی نہ لگا دے۔ اغوا؟ یہ کیا ہوتا ہے بابو سائیں؟ میں نے سٹپٹا کر کہا، کسی کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا۔ نہیں نہیں بابو سائیں، تم بہت اچھا ہے، ہمارا پا بھی بہت اچھا ہے، وہ اس طرح کبھی نہیں سوچ سکتا، اور پھر میں خود بھی تو سب کچھ بتاؤں گی اس کو۔ وہ مجھے بہت غصے والا لگتا ہے اور سندھی بھی نہیں لگتا۔ تم پوری سندھن ہو،
وہ تمہارا بھائی کیسے بن گیا؟ وہ ادھر عراق میں رہتا ہے بابو سائیں، ہم وہاں نواب شاہ میں، اس لیے وہ ذرا اور طرح کا لگتا ہے۔ مجھے تمہاری باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے کہا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ پھر اچانک ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے مہرو سے پوچھا، تم نے رجسٹر میں اپنی ماں کا نام حبیبہ مائی لکھوایا تھا، ہمارے سندھ میں تو عورتوں کے نام اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ماؤ تو عراق کی رہنے والی تھی نا سائیں؟ یعنی تمہاری ماں عراق کی تھی اور باپ سندھ کا؟ جی سائیں، یہ بڑی پرانی بات ہے، انگریزوں کے وقت کی۔ میرا ابا انگریزوں سے لڑتا تھا، پھر وہ بھاگ کر عراق چلا گیا۔ نواب شاہ میں رہتا تو انگریز اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ اس وقت میرے ابے کی عمر کوئی 20 سال تھی۔ وہاں بغداد میں وہ سخت مزدوری کرتا رہا، وہاں پر ہی اس کو میری ماؤ ملی، دونوں کا سنجوگ ہو گیا۔ اب کہاں ہے تمہارا ابا؟ اس نے ایک سرد آہ کھینچی۔ وہ تو 7-8 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اب میں اپنے تاؤ کے پاس رہتی تھی اور دادی کے پاس۔ اور تمہاری ماؤ؟ وہ بھی کچھ سال پہلے اللہ سائیں کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ بھی یہیں پاکستان میں فوت ہوئی؟ نہیں، وہ وہاں بغداد میں ہوتی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا تمہارا باپ پاکستان واپس آ گیا تھا اور ماؤ وہیں رہی تھی؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا، اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہاں بابو سائیں، ان دونوں کے درمیان بگاڑ ہو گیا تھا۔ میں 5-6 سال کی تھی جب میرا ابا مجھے لے کر پاکستان آ گیا۔ میرا پا جعفر مجھ سے بڑا تھا، وہ وہیں ماؤ کے پاس رہ گیا۔ شروع میں ابا سوچتا تھا کہ شاید میری ماؤ میرے پا کو لے کر پاکستان آ جائے گی، پر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نہ ہی پھر میرا ابا سائیں کبھی واپس عراق گیا، پر وہ میری ماؤ کو یاد ضرور کرتا تھا۔ کیا تم بھی اپنی ماؤ کو یاد کرتی تھی؟ ہاں، کچھ، لیکن میں اپنے پا جعفر کو زیادہ یاد کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 4-5 سال بڑا ہے، ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ پھر میں ابا سائیں کے ساتھ پاکستان آ گئی، وہ وہاں اکیلا رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب 13-14 سال بعد وہ تم کو بغداد سے ڈھونڈتا ہوا وہاں نواب شاہ پہنچا۔ مہرو نے ایک بار پھر اثبات میں سر ہلایا اور اس کی ناک کی نتھلی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمکنے لگی۔ میرے سوالوں کے جواب میں مہرو نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں رک کر جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ مہرو کا بھائی جعفر بغداد میں رہا، لیکن اپنے باپ اور بہن کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس کی بہن مہرو پاکستان کے شہر نواب شاہ میں کہیں رہتی ہے اور ایک پسماندہ بستی میں اپنے تایا کے پاس تنگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری طرف جعفر کا شمار کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں اکثر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ پاکستان جائے اور اپنی بہن سے ملے، اس کے بعد کوشش کرے کہ وہ اس کے ساتھ بغداد چلی آئے۔ وہ پاکستان پہنچا اور مہرو کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ اس نے مہرو کو اپنے ساتھ چلنے پر کیسے راضی کیا اور مہرو کے تایا نے کیسے اجازت دی، یہ ایک علیحدہ کہانی تھی۔ بہرحال اب مہرو اپنے بھائی کے ساتھ اپنی رضامندی سے بغداد جا رہی تھی۔ سندھی قافلے میں جو نور بخش نام کا بوڑھا شخص تھا، وہ بھی دور نزدیک سے مہرو کا رشتہ دار ہی تھا اور ان دونوں کے ساتھ بغداد جا رہا تھا۔ اب راستے میں یہ واقعہ ہو گیا تھا اور سب لوگ بکھر کر رہ گئے تھے۔ شوخ آنکھوں والی یہ بھولی بھالی سی مہرو میرے پلے بندھ گئی تھی اور میری مصیبتوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ اپنی روداد سنانے کے بعد وہ فرش پر میرے جوتوں کے پاس ہی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور مختلف سوچیں میرے ذہن پر حملہ آور ہوتی رہیں۔ میں جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ بہرحال اس کے عجیب نقشے میرے ذہن میں بن رہے تھے اور میرے اندر خوف جگا رہے تھے۔ ذہن میں خیال آتا تھا، پتہ نہیں وہاں کیا قیامت مچی ہوگی، مجھے کیسے تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ جسم تھکن سے چور تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کسی شور کی وجہ سے کھلی۔ یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ شور کس چیز کا تھا، شاید کوئی زور سے بولا تھا یا پھر کوئی دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ میں نے دیکھا مہرو فرش پر الٹی سیدھی لیٹی ہوئی تھی،
بالوں کی لٹیں گندمی چہرے پر بکھری تھی۔ میں نے اس کی طرف سے نگاہ چراتے ہوئے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سوئی رہے گی، لیکن وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے پہلے اوڑھنی اپنے سینے پر درست کی، پھر آنکھیں مل کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ واش روم میں چلی گئی اور وضو کر کے باہر آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتے ہوئے دعا کرتی رہی، یقیناً اپنے وارثوں سے دوبارہ ملنے کی دعا کر رہی تھی۔ یکا یک نچلی منزل سے پھر شور کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پہلے ایک دروازہ زور سے بند ہوا، پھر 2-3 افراد بلند آواز میں گرجنے برسنے لگے۔ یقیناً یہ ایرانی ہی تھے۔ میں نے باہر والی کھڑکی ذرا سی کھولی اور احتیاط سے جھانکا۔ ہوٹل کے سامنے سڑک پر ایرانی پولیس کی 2 گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ 2 باوردی اہلکاروں کے ساتھ 2-3 سادہ پوش افراد بھی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو دیکھ کر میرا خون رگوں میں جم سا گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ نوجوان ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے سکول کے سامنے لڑائی کے بعد ہمارا پیچھا کیا تھا۔ تو کیا ہمیں ڈھونڈ لیا گیا تھا، یا پھر ویسے ہی یہاں تلاشی وغیرہ ہو رہی تھی؟ یہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کا دور تھا۔ ایجنسیاں بہت سرگرم نظر آتی تھیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ مشکوک افراد کے لیے اکثر ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ مہرو دعا سے فارغ ہوئی اور ڈری ڈری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بابو سائیں؟ یہاں ہوٹل میں تلاشی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہی ڈھونڈ رہے ہوں۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا بابو سائیں؟ مہرو کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ اب سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید اہلکار اب تلاشی لینے کے لیے اوپر آ رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ اور تو نہیں آیا۔ میں نے مہرو سے کہا، مہرو تم اپنی نماز جاری رکھو۔ وہ لوگ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ واپس چلے جائیں۔ وہ اس حلیے میں تمہیں بالکل نہیں پہچان سکیں گے۔ لیکن بابو سائیں، بس کوئی سوال نہیں، تم نماز پڑھو، میں دروازہ کھول دیتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ ان لاک کر دیا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ لرزتی کانپتی مہرو نے میری ہدایت کے مطابق نفلی نماز شروع کر دی تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اب اوپر کی منزل پر تھے۔ دروازے دھڑا دھڑ بجائے جا رہے تھے۔ اہلکاروں کی آوازیں گرجدار تھیں، وہ فارسی بول رہے تھے۔ میں واش روم کی دیوار کے ساتھ لگ گیا اور کی ہول میں سے چابی نکالنے کے بعد ہول میں سے جھانکنے لگا۔ مجھے کمرے کا بیرونی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس دروازے پر بھی زور سے دستک ہوئی۔ میری ہدایت کے مطابق مہرو نماز پڑھنے میں مشغول رہی۔ دوسری تیسری دستک کے بعد دروازے کا ہینڈل گھوما اور ایک باوردی اہلکار اندر آیا۔ مجھے بس اس کی ٹانگیں اور پیٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ آخر یہ لمحے گزر گئے۔ اہلکار واپس چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اپنے بدلے ہوئے لباس اور حلیے کی وجہ سے مہرو سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آیا اور دروازہ پھر اندر سے لاک کر دیا۔ مہرو کی پیشانی پر پسینہ نظر آ رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اس نے اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر اور چہرے پر رکھا تھا کہ اس کی نتنی بالکل نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ یہ نتنی بڑی خطرناک تھی اور فوراً اس کی پہچان کرا سکتی تھی۔ نتنی کے علاوہ وہ سندھی لباس بھی ایک شوپر میں موجود تھا جو مہرو نے مسافر سرائے میں بدلا تھا۔ یہ شوپر بھی سامنے الماری میں ہی رکھا تھا۔ اگر تلاشی لینے والے تھوڑی سی کوشش اور کرتے تو ہم سخت مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے تو مہرو سے وہ وزنی نتنی اتروائی اور اسے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا۔ اس کے بعد مہرو کا سندھی لباس بھی اچھی طرح الماری کے عقبی خلا میں چھپا دیا۔ بابو سائیں، کون لوگ تھے یہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہی تھے جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ ساتھ میں پولیس کے لوگ بھی تھے۔ مجھے نیچے سڑک کی طرف سے کچھ آوازیں آئیں۔ میں نے کھڑکی کی درز میں سے احتیاط کے ساتھ نیچے جھانکا۔ باوردی ایرانی اہلکار 4-5 افغانی باشندوں کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ یقیناً یہ لوگ ہوٹل کی تلاشی میں ان کے ہتھے چڑھے تھے۔
ممکن تھا کہ مہرو کی طرح ان کے پاس بھی سفری کاغذات نہ ہوں۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ وہ دن بھی ہم نے ہوٹل کے اسی کمرے میں چھپ کر گزارا۔ مہرو نے مجھے اپنے بارے میں کچھ مزید باتیں بھی بتائیں، مثلاً یہ کہ اس کی دادی اس سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن اب وہ بہت بیمار رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسے بھائی جعفر کے ساتھ عراق بھیجنے پر تیار ہو گئی ہے۔ مہرو نے اپنے معصوم لب و لہجے میں یہ بھی بتایا کہ اس کا بھائی جعفر اسے بغداد لے جا کر کسی اچھی جگہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑی خدمت گزار قسم کی لڑکی تھی۔ میں کھانا لاتا تو وہ کہتی، پہلے آپ کھائیں بابو سئی، میں بعد میں کھاؤں گی۔ میں نہانے کے لیے باتھ روم میں گیا تو اس نے وہاں پہلے ہی صابن، تولیہ وغیرہ رکھ دیا اور بالٹی بھر دی۔ نہاتے ہوئے میں نے کی ہول سے کمرے میں جھانکا۔ وہ اپنی پرانی اوڑھنی سے میرے بوٹ صاف کر رہی تھی۔ رات کو عجیب واقعہ ہوا۔ مہرو کل رات کی طرح فرش پر چادر بچھا کر سو چکی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں لے رہا تھا۔ اسی دوران میں ہوٹل کے نچلے حصے سے موسیقی کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ جدید قسم کی موسیقی تھی جس میں شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ سلسلہ رک جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند تو ابھی ویسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں نے دیکھا سوئی ہوئی مہرو کے چہرے پر سادگی اور معصومیت ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جوان لڑکی نہ ہو، چھوٹی سی بچی ہو۔ میں نے اس کے جسم پر چادر درست کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دروازے کو باہر سے لاک کرنے کے بعد میں سیڑھیاں اترا اور نچلی منزل یعنی گراؤنڈ فلور پر چلا گیا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کی اکثر روشنیاں بجھ چکی تھیں اور ایک دو کے سوا سب میزیں خالی نظر آتی تھیں۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر 2 ملازم اونگھ رہے تھے۔ میں کوریڈور میں داخل ہوا تو موسیقی کی دھما دھم مزید شدت سے سنائی دینے لگی۔ یہ دھما دھم سیاہ رنگ کے ایک دروازے کے پیچھے سے ابھر رہی تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دروازے کو تھوڑا سا اندر کی طرف دھکیلا۔ موسیقی کی آواز کان پھاڑنے لگی۔ اندرونی منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ یہاں 3-4 درجن لوگ موجود تھے۔ ان میں زیادہ تعداد نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تھی۔ یہ ہپیوں کا کوئی گروہ تھا اور شاید آج رات ہی اس ہوٹل میں اترا تھا۔ یہ نیم برہنہ مرد و زن اندھا دھند ناچ رہے تھے۔ کچھ کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، کچھ سگریٹ وغیرہ کے کش لے رہے تھے۔ اس پورے ہال میں چرس کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی اور نیم تاریکی میں رنگ برنگی روشنیاں سپارک کر رہی تھیں۔ ابھی میں حیرت سے یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لمبی تڑنگی گوری نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے تیزی سے اندر کھینچ لیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک دم میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں دیوانہ وار رقص کرتے لوگوں کے گھیرے میں تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے، نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ نیم عریاں جسم موسیقی کی تیز لہروں پر اندھا دھند تھرک رہے تھے۔ مجھے اندر کھینچنے والی دراز قد لڑکی نے مجھے بھی رقص میں شامل کرنے کی کوشش کی، بار بار اپنی طرف کھینچا، میرے ہونٹوں سے بدبودار وسکی کا جام لگانا چاہا۔ میں نے خود کو بمشکل اس سے علیحدہ کیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن تب ایک اور قیامت میرے سامنے آ گئی۔ 24-25 سال کی یہ خوش اندام ہپی لڑکی دھوئیں کے مرغولوں میں سے نکلی اور جونک کی طرح مجھ سے چمٹ گئی۔ ڈانس بوائے ڈانس، ڈانس بوائے ڈانس، وہ مسلسل کہتی جا رہی تھی۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے اس سے کوئی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ جب وہ حد سے بڑھنے لگی اور اس نے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کی تو میں نے اس سے دھکا دیا۔ وہ ایک دم برہم ہو گئی، ہاتھ ہلا ہلا کر انگلش میں پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگی۔ ایک ہٹے کٹے ہپی نے دیکھ لیا کہ میں نے لڑکی کو زور سے دھکا دیا ہے اور وہ گرتے گرتے بچی ہے۔ درمیانی عمر کا یہ ہپی نشے میں چور تھا، بڑے خصیلے انداز میں میری طرف آیا، بالکل ایسے ہی لگا جیسے مجھے تھپڑ مارنا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ یہ غلطی کر گزرتا تو یقیناً اس کے لیے بلکہ ہم دونوں کے لیے بہت برا ہوتا۔ میں تھپڑ کھا کر چپ رہنے والا شخص نہیں تھا۔ بہرحال اس کی نوبت نہیں آئی۔
اس سے پہلے کہ ہٹا کٹا ہپی مجھ تک پہنچتا، ایک شخص تیزی سے میرے اور ہپی کے درمیان آ گیا۔ اس نے کہہ سن کر ہپی کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہ کوئی پاکستانی لگتا تھا۔ اس نے صرف ایک نکر پہن رکھی تھی اور اس کے پورے جسم پر لپسٹک کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ یہ رحیم یار خان کا وہی امین نامی نوجوان تھا جس نے بس میں ہمارے ساتھ زاہدان تک کا سفر کیا تھا۔ امین کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ خود بھی نشے میں چور تھا۔ امین تم یہاں؟ یہی بات میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں جی، وہ مسکرا کر بولا۔ موسیقی کے شور کی وجہ سے ہم دونوں کو بہت زور سے بولنا پڑ رہا تھا۔ میں اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، بس غلطی سے یہاں آ گیا۔ یہ اچھی غلطی ہے، آپ بھی تھوڑی دیر انجوائے کر لو۔ یہ کھاتے پیتے ہپی ہیں، سب کچھ ان کے خرچے پر ہی ہو رہا ہے۔ یہ امین کا ایک نیا روپ تھا۔ بس میں وہ مجھے ایک غریب صورت شریف النفس لڑکا نظر آیا تھا جو حق حلال کی روزی کے لیے پردیس کا رخ کر رہا تھا، لیکن یہاں وہ کسی اور ہی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نشے کے ساتھ ساتھ حرص و ہوس کی چمک بھی تھی۔ مجھے اس سے کراہت محسوس ہوئی۔ اس دوران میں ایک ذرا صحت مند ہپی لڑکی نظر آئی اور ڈارلنگ کہتے ہوئے امین سے لپٹ گئی۔ امین کے سرخ و سفید جسم پر نظر آنے والے سرخ نشان شاید اسی بھدی سی ہپی لڑکی کی لپسٹک کے تھے۔ میں نے حیران نظروں سے دیکھا۔ کئی بدمست جوڑے ہال کے فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ارد گرد کے ماحول سے یکسر بے پرواہ نظر آتے تھے۔ شاید امین بھی کچھ دیر بعد گندگی کی اسی دلدل میں دھنسنے والا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ شاید چرس کا دھواں بھی مجھ پر اثر کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھرکتے جسموں کے درمیان راستہ بنایا اور ہال کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ مجھے مہرو کی فکر تھی۔ میں اسے کمرے میں مکفل چھوڑ آیا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، آہستہ سے چابی گھما کر دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر شوق لگا کہ مہرو ڈری سہمی میرے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر جیسے اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور میرا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابو سائیں؟ آپ مجھ کو بتا کر تو جاتے۔ سوری، میں نے سوچا کہ تمہیں بے آرام نہ کروں۔ میں بس ذرا سڑک تک گیا تھا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، جیسے جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ میرے بیان میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا۔ یہ نیچے کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے بابو سائیں؟ پتہ نہیں، میں اس طرف گیا ہی نہیں۔ میرا بازو بدستور اس کے نازک ہاتھوں کی گرفت میں تھا، جیسے اس پردیس میں یہ بازو ہی اس کا واحد سہارا ہو اور وہ ہرگز اسے چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ وہ بدستور روحانسی آواز میں بولی، بابو سائیں آگے ایسا مت کرنا، یہ دیکھو میرا کلیجہ کیسے دھک دھک کر رہا ہے۔ اس نے کسی چھوٹی بچی کی سی معصومیت کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ میں سٹ پٹا گیا۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں، تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کرنے سے پہلے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ رات بھی جیسے تیسے گزر گئی۔ پاکستان، لاہور اور اپنے گھر کی یاد آتی رہی، آنکھیں بھیگتی رہیں اور خشک ہوتی رہیں۔ اگلے روز صبح میں ناشتہ لینے کے لیے نیچے گیا تو ایک بار پھر امین پر نظر پڑی۔ وہ موٹے نقوش والی قدرے فربا اندام گوری کے ساتھ موجود تھا اور مزے سے اورنج جوس پی رہا تھا۔ 2-3 اور جوڑے بھی ارد گرد موجود تھے۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملی لیکن کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہماری بات دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت امین اکیلا تھا۔ اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ہم دونوں لابی کے ایک صوفے پر آ بیٹھے۔ باہر آنے سے پہلے میں نے مہرو کو اچھی طرح تسلی دے دی تھی کہ میں ہوٹل کے اندر ہی موجود ہوں۔ امین کا نشہ اب اترا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ رات والے واقعات پر شرمندہ نظر آئے گا، لیکن کوئی خاص شرمندگی مجھے اس کے چہرے پر نظر نہیں آئی۔ اس نے مجھے قدرے شوق نظروں سے دیکھا اور بولا، ہارون بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ نہیں، کچھ برا تو نہیں ہوا۔ اگر کوئی لڑکی آپ کے ساتھ ہے تو اچھا ہی ہے۔ یہ سب کچھ یہاں کے ماحول کے مطابق ہی ہے۔ اس نے اپنے میلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ اندھے کو سارے اندھے ہی نظر آتے۔ جو تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی اور عورت نہیں۔
وہی سندھی لڑکی ہے جس نے بس میں ہمارے ساتھ سفر کیا تھا، تمہیں پتہ ہی ہے اس کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ اوہو، تو یہ اس عراقی جعفر کی بہن ہے۔ امین کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور وہ حیران نظر آنے لگا۔ لیکن ہارون صاحب، اس کا بھائی اور وہ رشتہ دار نور بخش کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم وہاں بس سے اترنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ سب کچھ تو بہت شرمندہ کرنے والا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی ایک دم کیا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکے تو اس طرح پتھر مارنے لگے تھے جیسے ہم کوئی آوارہ جانور ہیں اور ان کے محلے میں گھس آئے ہیں۔ جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ گیا۔ میرے کندھے پر بھی ایک پتھر لگا تھا جی۔ میں کوڑے دان کے پیچھے چھپ گیا اور پھر وہاں سے نکل کر ایک چھوٹی گلی میں گھس گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ کسی نے سامنے سے مجھے پکڑا نہیں اور میں بڑی سڑک پر آ گیا۔ اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی کچھ جو دوسروں کے ساتھ ہوا۔ پھر اس واقعے کی مختصر روداد اسے سنا دی۔ اب اس لڑکی کا کیا کریں گے آپ؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے پاس پاسپورٹ ہے اور نہ کوئی اور کاغذ۔ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتا، نہ کسی اور ادارے سے رجوع کر سکتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، وہ بھی اور میں خود بھی۔ ویسے تہران میں 2-3 سندھی فیملیوں کے پتے میرے پاس ہیں۔ اگر یہ لڑکی ان فیملیوں تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے وارثوں سے بھی مل جائے۔ میں نے امین کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ نیت کا ٹھیک بندہ نہیں۔ وہ مجھے اس بات کے اشارے دے رہا تھا کہ وہ اس بے آسرا لڑکی کو اپنے ساتھ تہران لے جا سکتا ہے اور اس کے وارثوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سندھی قافلے کے لوگوں کی اگلی منزل تہران ہی تھی۔ میں نے کل رات امین کو جس حالت میں دیکھا تھا، اس کے بعد میں اس پر ہرگز اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اور مہرو کے سلسلے میں تو ہرگز نہیں۔ میں نے یہ موضوع ہی بدل دیا اور دیگر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ان 2-4 دنوں میں ہی امین ان ہپی لوگوں کے ساتھ خوب گھل مل گیا تھا۔ اس کے منہ سے چرس کی ہلکی سی بو بھی آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ عنقریب کسی برے چکر میں پھنسنے والا ہے۔ گفتگو کے دوران میں اس نے بتایا کہ ویسے تو وہ کویت پہنچنے اور محنت مزدوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے یہ بھی لگتا ہے کہ ان مزدوریوں میں بندہ اور بندے کی عمر خرچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ویسے ہارون بھائی، ایک بڑے منافع بخش کام کا پتہ چلا ہے۔ ابھی میں خود ریسرچ کر رہا ہوں، کسی نتیجے پر پہنچ گیا تو پھر آپ کو بھی بتاؤں گا۔ کیسے بتاؤ گے؟ میں تو بغداد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم نے خیر سے کویت پہنچنا ہے۔ لیکن ہارون بھائی، جانا تو میں نے بھی بغداد سے ہو کر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں 10-15 روز ہم رکیں گے بھی۔ ہم سے اس کی مراد یقیناً اس کے لوفر ہپی ہم سفر تھے۔ اس نے پتلون کی ایک جیب میں سے پوسیدہ بٹوا نکالا اور پھر ایک پرچی پر ایک فون نمبر لکھ کر مجھے دیا۔ یہ کسی یوتھ ہاسٹل کا نمبر تھا۔ کہنے لگا، ہارون بھائی، بغداد میں آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے رابطہ ہو جائے گا۔ لیکن ہارون بھائی، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ بغداد کیوں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، وہاں میرا کوئی اپنا ہے۔ کوئی رشتہ دار ہے؟ رشتہ دار تو غم دیتے ہیں، وہ غم لینے والا ہے، درد بانٹنے والا ہے۔ وہ بڑا غمگسار، بڑا مہربان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے دکھوں کا مداوا کرے گا اور میرا ہاتھ بھی پکڑے گا۔ اللہ کرے جی کہ آپ کی امیدیں پوری ہوں۔ ویسے پردیس میں ایسی امیدیں کم ہی پوری ہوتی ہیں۔ میں چپ رہا۔ اسے کیا جواب دیتا؟ اسے کیا پتہ تھا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں عالی مرتبت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا۔ وہ بغداد میں ہی مدفون تھے۔ ان کے مزار اور عالی شان مسجد کی تصویریں میں نے کئی بار دیکھی تھیں۔ اب وہی جگہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں غموں کے ایک ناقابل فہم گہرے میں تھا، ایک ریلا سا تھا جو مجھے اپنے ساتھ بہاتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں کسی اللہ والے کے دست مہربان کی ضرورت مجھے بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہیں بھی جانے سے پہلے، کسی بھی ملک کا رخ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پر جانا چاہتا تھا۔
ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہی بھدی سی سفید فام لڑکی دوبارہ نظر آئی جو کل رات جونک کی طرح امین سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ تھا۔ وہ ہمارے پاس بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے دیکھتی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور امین سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اور مہرو تہران کی طرف محو سفر تھے، جرمنی کی شاندار ایئر کنڈیشنڈ بس میں، جس میں باہر کی گرمی بالکل بے اثر ہو جاتی تھی۔ کسی رن وے کی طرح کشادہ اور صاف شفاف سڑک پر بس بڑے ہموار طریقے سے تیرتی چلی جا رہی تھی۔ مہرو مقامی لباس میں تھی۔ اس نے اپنا چہرہ حجاب میں چھپا رکھا تھا۔ وہ میرے پہلو میں بالکل خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تہران میں کچھ سندھی فیملیوں کے ایڈریس میرے پاس ہیں۔ ان میں 2 فیملیاں نواب شاہ کی بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے اس کے وارثوں کا کچھ پتہ چل جائے۔ یہ فیملیاں ایک ہی بڑی بلڈنگ میں رہتی تھیں اور یہ ایڈریس میں نے امین اکرم سے ہی لیا تھا۔ سڑک کی دونوں جانب ہمیں کہیں کوئی بڑا درخت نظر نہیں آیا۔ چھوٹے چھوٹے قصبے دکھائی دیتے تھے جو نہایت خوبصورت اور صاف ستھرے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ لوگوں نے جدید گھر اور شیشے کی نفیس دکانیں پیرس سے منگوا کر یہاں رکھ دی ہیں۔ راستے میں ایک جگہ بس کچھ دیر کے لیے رکی۔ میں اور مہرو بھی ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ یہاں موسم بدلا ہوا تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا جس کے اندر باغیچہ سا بنا ہوا تھا۔ یہاں بہت سی درمیانی عمر کی ایرانی عورتیں بیٹھی اور لیٹی ہوئی خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور کچھ سو رہی تھیں۔ میں اور مہرو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ عورتیں اتنی بے فکری سے لیٹی ہوئی تھیں۔ مہرو کی نگاہیں شرمیلے انداز میں جھک گئیں۔ بہرحال یہ یہاں کا رواج تھا۔ ہم کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک ہوٹل میں داخل ہوئے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بہت سے ایرانیوں کی میزوں پر بکروں وغیرہ کی ابلی ہوئی سریاں رکھی تھیں۔ وہ چھری کانٹے سے ان سریوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ہلکی سی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بابو سائی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں اسے لے کر فوراً باہر نکل آیا۔ ایک سٹال سے ہم نے 2 چکن برگر لیے اور واپس بس میں آن بیٹھے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میں جب بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا مجھے وہ فقرے ضرور یاد آ جاتے تھے جو میں نے اپنی مہندی کی رات اپنے کمرے میں سنے تھے۔ جب سے میں اس طویل سفر پر روانہ ہوا تھا وہ فقرے مجھے دوبارہ سنائی نہیں دیے تھے اور نہ ہی وہ حیولہ نظر آیا تھا جس نے پہلے مہندی کی رات اور پھر شادی کی شام مجھے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں کھانا شروع کرتے ہوئے مجھے اس حیولے کی اور ان فکروں کی یاد ضرور آتی تھی اور چند لمحوں کے لیے جسم پر کپکپی سی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ بات مہرو نے بھی نوٹ کی تھی اور 1-2 بار مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ میں کھانا شروع کرتے ہوئے ایک دم چپ سا کیوں ہو جاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اس کا کوئی معقول جواب اسے نہیں دے سکا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد ہماری بس عظیم الشان تہران کے مسافات میں پہنچ گئی۔ یہاں پہلے بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ نظر آئیں، پھر شاندار عمارتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھ دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ اہل تہران کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ جا بجا وسیع باغات اور آبی گزرگاہیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ باغات اور شاہراہوں پر جگہ جگہ شاہ ایران کے مجسمے نصب تھے۔ جو ہم تہران کے قریب پہنچتے گئے عمارتوں کے نقشے بدلتے گئے اور ان کی بلندی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان فلک بوس عمارتوں کے پس منظر میں پہاڑ تھے اور دور برفیلی چوٹیوں کی جھلک بھی دکھائی دیتی تھی۔ ہم جیسے رنگ و بو کی کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ بس سے اترے تو شام ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر پیدل ہی چلتے رہے، پھر ایک شاندار باغیچے میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی چھوٹا سا ہوٹل تلاش کرنا تھا۔ وہیں باغیچے میں بیٹھے بیٹھے مہرو بولی، بابو سائی آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں؟ میں سٹپٹا گیا، تمہاری عقل کام کر رہی ہے یا نہیں؟ کیا میرا اور اپنا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہم پھر چل پڑے۔ ہم 2 مسکینوں کی طرح تھے جو انتہائی خوش لباس لوگوں اور نہایت قیمتی گاڑیوں والے ایک پیرس نما شہر میں گھوم رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے ایک اندرونی سڑک پر ہمیں اپنے بجٹ کے مطابق ایک سستا سا ہوٹل مل گیا۔
یہاں اندراج کے لیے پھر میرا پاسپورٹ استعمال ہوا۔ یہاں کمرے میں پھر وہی مسئلہ تھا، ایک ہی ڈبل بیڈ تھا۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود مہرو نے یہاں بھی وہی ترتیب بنائی، یعنی خود لکڑی کے فرش پر چادر بچھا لی اور مجھے بستر پر سلایا۔ کافی تھکاوٹ تھی، تھوڑی دیر بعد ہم سو گئے۔ آنکھ کھلی تو رات کے 10 بج چکے تھے، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ مہرو کا چہرہ بھی بھوک کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہم نے کمرہ لاک کیا اور نکل آئے۔ تہران رنگوں اور روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ یہ سستا سا علاقہ تھا، اس کے باوجود لاہور کے مال روڈ یا میکلاڈ روڈ سے کم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک جگہ ہمیں ایک ریڑھی پر کھانے پینے کی اشیاء نظر آئیں۔ ہم نے وہاں سے کچھ چیزیں لیں اور چل پڑے، کھاتے رہے اور ساتھ ساتھ ارد گرد کے مناظر دیکھتے رہے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہم راستہ بھول گئے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ایک ہی جیسی عمارتیں اور سڑکیں نظر آ رہی تھیں۔ اگلے 2-3 منٹ کافی پریشانی میں گزرے۔ مہرو نے پوچھا، کیا ہوا بابو سائیں؟ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں کیا جواب دیتا؟ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ذہن پر زور دیا اور پھر اندازے سے ایک طرف چل پڑا۔ ہم قریباً 1 گھنٹے تک جوتیاں چٹکھاتے رہے، لیکن کہیں کوئی جانی پہچانی عمارت نظر آئی اور نہ راستہ۔ ہم گم ہو چکے تھے۔ آخر میں ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے فٹ پاتھ پر رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تھکن اور پریشانی سے برا حال تھا۔ یہ خیال سہانے روح بنا ہوا تھا کہ میرا پاسپورٹ وغیرہ بھی ہوٹل کے اسی کمرے میں تھا۔ سنگین غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ ہوٹل سے نکلتے وقت میں نے ہوٹل کا نام غور سے دیکھا اور نہ ہی ہوٹل کا کارڈ اپنی جیب میں رکھا۔ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اگر ہم وہ ہوٹل نہ ڈھونڈ سکے تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد ہم پھر چل پڑے۔ قریباً 1.5 گھنٹہ مزید تہران کی سڑکوں پر گھومے اور بالکل نڈھال ہو گئے۔ شدید پریشانی کے سبب میرے بازو میں درد ہونے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا۔ سب سے زیادہ فکر مجھے اپنے پاسپورٹ اور کاغذات وغیرہ کی تھی۔ مہرو نے کانپتے لہجے میں پوچھا، اب ہم کیا کریں گے بابو سائیں؟ میں نے جھلا کر جواب دیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو کریں گے یہاں کے پولیس والے ہی کریں گے۔ ہمیں اٹھا کر کہیں جیل میں ڈال دیں گے اور ہم سڑتے رہیں گے وہیں پر۔ بابو سائیں، آپ کسی اچھے بندے سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ ہماری کوئی مدد کر سکے۔ کس سے بات کروں؟ کون سمجھے گا یہاں ہماری بات؟ میں نے تقریباً چلا کر کہا۔ بابو سائیں، مجھ پر کیوں غصہ ہوتے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ ہاں، سارا قصور میرا ہی ہے، میں ہی گناہ گار ہوں۔ جوتے مارو میرے سر پر، میں نے ہی تمہیں اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، تمہیں اپنے ساتھ لیے لیے پھر رہا ہوں۔ مجھے ہی شوق چڑھا ہوا ہے تمہارے ساتھ سیر سپاٹے کرنے کا۔ بے وقوف کہیں کی، الو کی پٹھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ کمرے میں رہ، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آ جاتا ہوں، لیکن تو کسی کی سنتی بھی ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب تیری وجہ سے، سب تیری وجہ سے ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے 2 ایرانی چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ یہ رات 1 بجے کا عمل تھا۔ ویکنڈ کے باوجود سڑکوں پر رش کم ہو گیا تھا۔ میری ڈانٹ سن کر وہ بالکل گم سم ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حجاب کے اندر سسکیاں لے رہی ہے۔ میں اٹھ کر ایک بار پھر چل دیا، وہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ بڑے اذیت ناک لمحے تھے، میں انہیں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ اچانک مجھے عقب سے مہرو کی آواز آئی۔ وہ گرا کر پہلو کے بل پختہ سڑک پر گری تھی۔ دراصل یہ موٹر سائیکل پر سوار 2 اوباش لڑکے تھے۔ انہوں نے مہرو سے بدتمیزی کی تھی اور ان کا دھکا لگنے سے وہ گر گئی تھی۔ اب وہ موڑ کاٹ کر راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ یہ سارا منظر 1 سیکنڈ کے اندر اندر میری نظروں سے گزر گیا اور میری سمجھ میں بھی آ گیا۔ میں پہلے ہی غصے سے بھنایا ہوا تھا، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر میں موٹر سائیکل کے پیچھے بھاگا، ساتھ ہی میں چنگاڑا، ٹھہرو حرام زادو۔ مجھے خود پر جھپٹتے دیکھ کر موٹر سائیکل چلانے والا بوکھلا گیا۔ موٹر سائیکل ایک بڑے ڈسٹ بن سے ٹکرائی اور بری طرح ڈگمگا گئی۔ پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا اس پر سے گر گیا، لیکن اس کا ساتھی بھاگ نکلا۔ یہ ایک دبلا پتلا لڑکا لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اٹھ کر بھاگ نکلتا، میں نے اسے چھاپ لیا۔
اس نے فارسی میں مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کی اور میرے سینے پر سر کی ٹکر مار کر مجھے گرانا چاہا۔ یہ سارے داؤ پیچ میرے آزمائے ہوئے تھے۔ میں نے نہ صرف اس کا یہ وار بچایا بلکہ اس کی گردن پر ایسا زوردار جھانپڑ رسید کیا کہ وہ 4-5 میٹر تک لڑھکتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میری ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ ڈسٹ بن سے ٹکرا کر پھولدار پودوں میں گرا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا واسطہ کسی کمزور بندے سے نہیں پڑا۔ وہ پھولوں والی کیاری سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے پیچھے لپکنا چاہا لیکن مہرو نے میرے راستے میں آ کر مجھے روک لیا۔ نہیں بابو سائیں، جانے دے، دفع ہو گیا ہے، جانے دے۔ یہ ایک چھوٹی سی نیم تاریک سڑک تھی، بس چند دکانوں کے اندر ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد کسی شخص نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنا لباس درست کیا، مہرو سے اس کی خیریت پوچھی اور تب ایک بار پھر اس کے ساتھ چل دیا۔ اس بار میں مہرو کے آگے آگے چلنے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب میرا رخ قدرے بڑی اور روشن سڑک کی طرف تھا۔ مہرو کچھ مزید سہم گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ چل چل کر اب ہم دونوں کی ہمت جواب دینے والی ہے۔ اچانک مہرو نے ایک طرف انگلی اٹھائی اور بولی، بابو سائیں، وہ دیکھیں ذرا، وہ کون ہے؟ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا اور یکا یک دل خوشی سے سینے میں اچھل پڑا۔ یہ ایک لمبے قد کا انگریز تھا اور اسے میں نے اسی ہوٹل میں دیکھا تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کیسا ہوں؟ میں نے دردناک لہجے میں اسے بتایا کہ میں ہوٹل کا راستہ بھول گیا ہوں اور اپنی ساتھی کے ساتھ قریباً 3 گھنٹے سے در بدر پھر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل سے بیئر کا ایک طویل گھونٹ لیا اور مسکرا کر انگلش میں بولا، مجھے نہیں پتا تم کہاں کہاں پھرتے رہے، لیکن اب تم اپنے ہوٹل سے زیادہ دور نہیں ہو۔ وہ سامنے دیکھو، یہی ہوٹل ہے۔ میں نے حیرت سے گنگ ہو کر عمارت کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہوٹل کا عقبی دروازہ ہے۔ وہ سفید رنگ والا بڑا دروازہ سامنے کی طرف ہے۔ اس نے مجھے اور مہرو کو ساتھ لیا اور 30-40 قدم چل کر سامنے کی طرف آ گیا۔ میں ہوٹل کا سفید بڑا دروازہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یوں لگا کہ خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ ہم بوسیدہ لباس میں اس دراز قد گورے کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ وہ بظاہر شائستہ نظر آتا تھا لیکن گاہے بگاہے چور نظروں سے مہرو کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس زمانے کا ایران کچھ زیادہ ہی آزاد خیال تھا۔ چلتی پھرتی عورتوں کو ایسی بے باک نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ گورا امریکن ہے اور اکیلا ہی مڈل ایسٹ کی سیاحت کو نکلا ہوا ہے۔ اس کا نام اینڈرسن معلوم ہوا۔ میں اپنے کمرے میں یوں آیا جیسے پانی سے بچھڑی ہوئی مچھلی واپس تالاب میں آتی ہے۔ سب سے پہلے الماری کا اندرونی خانہ کھول کر اپنا پاسپورٹ اور نقدی وغیرہ چیک کی۔ پاسپورٹ کو باقاعدہ ہونٹوں سے لگا کر چوما اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں احتیاط کے ساتھ رکھ لیا۔ مہرو اپنے فرشی بستر پر کسی مجرم کی طرح گم سم بیٹھی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ راستے میں میری طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس وقت پریشانی اتنی تھی کہ میں اپنے لب و لہجے پر کنٹرول نہ رکھ سکا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ جائے۔ وہ پہلے تو جھجکتی رہی لیکن جب میں نے ذرا تحکم سے کہا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے افسوس ہے مہرو، میں نے تم سے سخت لہجے میں بات کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ وہ ایک دم تڑپ سی گئی۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں بابو سائیں؟ کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہیں؟ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ میں نے اپنی مصیبتیں آپ کے گلے میں ڈال دی ہیں۔ میرے لیکھ ہی ایسے ہیں۔ اللہ سائیں کرے میرا پا مجھے مل جائے یا پھر ویسی مجھے موت آ جائے۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں رلایا ہے اور غلطی رونے والی کی نہیں ہوتی، رلانے والے کی ہوتی ہے، اس لیے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بولو، معاف کیا ہے یا نہیں؟ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی، میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بابو سائیں، کہاں آپ کی شان، کہاں گلیوں میں رلنے والی نیج ذات؟ آپ مجھے اتنا شرمندہ نہ کریں سائیں کہ میری جان ہی چلی جائے۔ میں نے اسے اٹھا کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔
तसल्ली आमेज़ अंदाज में उसका कंधा थपका और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वो छुई मुई के फूल जैसी थी, जल्दी से मुरझा जाती और जल्दी से खिल भी जाती। उसने स्कार्फ के पल्लू से अपनी नम आंखें साफ कर लीं। मैंने कहा, चलो अब दोबारा दोस्ती हो गई है। इस खुशी में कल दोपहर तुम्हें होटल से अच्छा सा खाना खिलवाऊंगा, तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी। वो कुछ देर सोच कर बोली, नहीं बाबू साईं, आपके पास पैसे कम हैं, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे। हम बिरयानी खाएंगे लेकिन ख़ुद पका कर। आप मुझे 2-4 चीज़ें ला दें, मैं आपको सिंधी बिरयानी खिलाऊंगी। पकाओगी कहाँ? यहाँ साथ वाले कमरे के पीछे बावर्ची खाना भी है, मैंने खुद देखा है बाबू साईं, बड़ा साफ़ सुथरा है, बर्तन वगैरह भी हैं। नहीं, मैं तुम्हें इस बखेड़े में नहीं पड़ने दूंगा। नहीं बाबू साईं, आपके लिए पकाकर मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसका अंदाज़ बिल्कुल सादा और साफ़ सुथरा था। उसके रवैये में कहीं कोई ज़रा सी आलाइश भी नज़र नहीं आती थी। मुझसे बिल्कुल ऐसी ही बात करती थी जैसे अपने घर के दीगर अफराद से करती होगी। चलो ठीक है, लेकिन अब सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो बड़ी फर्माबरदारी से अस्पात में सर हिलाकर अपने फर्शी बिस्तर पर लेट गई। उसकी गर्दन पर खरोंचे का सुर्ख निशान अभी तक नज़र आ रहा था। ये निशान उन्हीं औबाश लड़कों की बदतमीज़ी का नतीजा था जो रास्ते में हमसे टकराए थे। मैंने दिल ही दिल में तहैया किया कि सुबह नाश्ते के बाद पहला काम ये करूँगा कि उन सिंधी फैमिलीज़ का सुराग लगाऊँगा जो यहाँ तेहरान में मौजूद थी। मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मेहरू जल्द अज जल्द अपने वारसों के पास पहुँच जाए, या कम अज़ कम ऐसे काबिल भरोसा लोगों के पास पहुँच जाए जो उसे उसके वारसों तक पहुँचा सकें। सुबह मेहरू को समझा बुझाकर मैं होटल से निकल खड़ा हुआ। इस मर्तबा मैंने होटल का कार्ड जेब में ना रखने वाली गलती नहीं की थी। इसके अलावा पासपोर्ट भी मेरे पास ही था। अमीन का दिया हुआ एड्रेस मेरे पास मौजूद था। मैंने 2 बसें बदलीं और फिर करीबन 3 किलोमीटर पैदल चलकर उस एड्रेस तक जा पहुंचा। ये एक सरकारी दफ्तर की इमारत थी। ये जानकर मुझे अज़हद हैरत हुई कि यहाँ कोई सिंधी या पाकिस्तानी फैमिली क़याम पज़ीर नहीं थी, ना पहले कभी ऐसा हुआ था। यहाँ बस फर्स्ट फ्लोर पर बैरून मुल्क जाने वालों को इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे। इसका मतलब था कि अमीन ने मुझसे सफ़ेद झूठ बोला था। इससे अमीन की नीयत भी ज़ाहिर होती थी। मेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते और मैं उसे उसके हवाले कर देता तो मेहरू के साथ कुछ भी हो सकता था। मैं थका हारा दोपहर के वक्त वापस होटल पहुंचा। इस बात का अफसोस तो था कि उसके वाली वारसों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बात का इत्मीनान भी था कि अभी वो मेरी हम सफ़र थी और किसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नहीं थी। होटल वापस पहुंचकर मैंने उसे बताया कि अभी यहाँ किसी सिंधी फैमिली का सुराग नहीं मिला। वो तवील सांस लेकर रह गई। उसने कमरे को आईने की तरह साफ़ सुथरा कर दिया था। हर चीज़ करीने से उसकी जगह रखी हुई थी। मैं होटल आते हुए मेहरू की बताई हुई अशिया ले आया था। ये स्पेशल सिंधी बिरयानी की चीज़ें थीं, चावल, चिकन, ऑयल, प्याज, लहसुन और मसाले वगैरह। बिरयानी उसने रात को पकानी थी, इसलिए दोपहर की पेट पूजा के लिए मैं 2 बड़े बर्गर और लस्सी की बोतलें ले आया था। खाना खाते खाते वो अचानक बोली, आपकी शादी हुई है बाबू साईं? हाँ। कितने बच्चे? बच्चा अभी कोई नहीं। आपकी ज़ाल कैसी है साईं? ज़ाल यानी बीवी। बहुत अच्छी, बहुत नेक। आप उसे छोड़कर रोज़ी कमाने निकल आए हैं। वो आपको बहुत याद करती होगी। हाँ, बहुत याद करती होगी। इसके साथ ही मेरी निगाहों में दुल्हन बनी आरफा का चेहरा घूम गया। मुझे लगा जैसे वो अभी तक हुजला रुस्सी में बैठी मुंतज़िर नज़रों से कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही है, मेरे कदमों की चाप का इंतज़ार कर रही है। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, और तुम्हारी शादी कब हो रही है? उसकी काली स्याह आंखों में एकदम रंग से बिखर गए। शर्मा कर बोली, मुझे क्या पता जी, मेरे बड़ों को पता होगा या फिर मेरे पा को पता होगा। क्या तुम्हारा अपना कोई ख्याल नहीं? मेरा मतलब है कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ शादी के लिए मुनासिब हो? वो एकदम हंस पड़ी। नहीं बाबू साईं। मैंने उसे खोजने वाली नज़रों से देखा और पूछा, तुम हंसी क्यों हो? वो शर्मिंदा होते हुए बोली, बस ऐसी ही हंसी निकल गई बाबू साईं। हंसी ऐसी ही तो नहीं निकलती, कोई वजह होती है। बस गलती हो गई जी।
میں نے اسے اس بارے میں تھوڑا سا کریدا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے تائے چاچے کے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا ہے جو اسے پسند کرتا ہے اور اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، لیکن اس سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ ویسے بھی مہرو کی معصومیت ایسے معاملوں میں حد سے بڑی ہوئی تھی۔ عصر کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ بڑے عرصے بعد دل چاہا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ میرے اندر جو جان لیوا ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی وہ کسی روحانی سہارے کا تقاضا کرتی تھی، اور مصیبت میں خدا سے بڑا سہارا اور کون ہو سکتا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ مہرو کے لیے بھی دعا مانگنا چاہتا تھا کہ اس کا بھائی جلد سے جلد مل جائے اور وہ اس دیار غیر میں کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے سے بچ جائے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا تھی کہ اس کے پاس اپنے سفری کاغذات تک نہیں تھے۔ وہ کسی بھی وقت حوالات میں پہنچ سکتی تھی۔ مسجد زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب بائیں جانب سلام پھیرا تو میری نظر سب سے پہلے مہرو کے بھائی جعفر پر پڑی۔ جعفر کے ساتھ ہی سفید داڑھی والا نور بخش نماز پڑھ رہا تھا۔ نور بخش کے ساتھ ہی ایک اور ادھیڑ عمر سندھی تھا۔ اس کے سر پر سندھی ٹوپی کے بجائے بڑی سی پگڑی تھی۔ یہی لوگ مہرو کے وارث تھے۔ مجھے لگا کہ دعا مانگنے سے پہلے ہی دعا قبول ہو گئی ہے۔ سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ میں اٹھ کر اگلی صف تک پہنچا اور دراز قد جعفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ چند سیکنڈ کے اندر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ آخری رنگ میں شدید حیرانی کے ساتھ ساتھ غصے کی جھلک بھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ لنگڑاتا ہوا 8-10 قدم پیچھے آ گیا۔ باقی دونوں افراد بھی میرے پیچھے آئے۔ جعفر تیز تیز بولنے لگا۔ مسجد کے صحن میں اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یقیناً مہرو کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مہرو میرے پاس ہے اور خیریت سے، لیکن میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور چلانے لگا۔ وہ عربی میں کہیں کہیں اردو کے لفظ بھی بول جاتا تھا۔ غالباً وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کروں۔ عمر رسیدہ نور بخش میرے اور جعفر کے درمیان آیا۔ اس نے جعفر کو بمشکل پیچھے ہٹایا۔ میں نے نور بخش سے کہا، تایا اس کو سنبھالو، میں اسے بتا بھی رہا ہوں کہ مہرو میرے پاس ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔ نور بخش کی اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی، بہرحال وہ میری بات سمجھ گیا۔ اس نے جعفر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے ہماری دھی؟ ہمیں جلدی سے اس کے پاس لے جاؤ، اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم دیوانہ ہو گیا ہے سائیں۔ پگڑی والا سندھی مجھے زادان والی بس میں نظر نہیں آیا تھا۔ یقیناً یہ یہاں کا کوئی مقامی سندھی تھا۔ میں ان تینوں افراد کو لے کر ہوٹل میں پہنچا۔ مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی تو مہرو نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ بریانی کے لیے پیاز وغیرہ کاٹ رہی تھی۔ اپنے سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی یورش ایک ساتھ نظر آئی۔ پھر وہ چلا کر اپنے بھائی جعفر سے لپٹ گئی۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ عمر رسیدہ نور بخش مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مہرو کے رونے سے دراز قد جعفر نے پتہ نہیں کیا مطلب لیا۔ اس کے لمبوترے چہرے پر میرے لیے ایک بار پھر تیش کی لہر سی دکھائی دینے لگی۔ بہرحال اگلے 4-5 منٹ میں سب ٹھیک ہو گیا۔ مہرو نے جعفر اور نور بخش کو تفصیل سے بتایا کہ میں نے اس سے کیا سلوک کیا ہے اور اس کے لیے کس کس طرح خود کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ دونوں بزرگ میرے بے حد شکر گزار نظر آنے لگے۔ جعفر کی نظریں بھی کچھ جھکی جھکی تھیں۔ نور بخش نے مجھے بتایا کہ انہیں زاہدان میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکوں کے حملے کے بعد میں اور مہرو اکٹھے ہی بھاگے تھے۔ وہ 3-4 دن زاہدان میں ہر ممکنہ جگہ پر مجھے اور مہرو کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ اس مسافر سرائے میں بھی پہنچے جہاں میں نے اور مہرو نے 2 دن قیام کیا تھا، لیکن جعفر اور نور بخش کے پہنچنے تک ہم سرائے سے ہوٹل شفٹ ہو چکے تھے۔ بہرحال جعفر وغیرہ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ ہم زادان سے تہران روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے۔ وہ ہم سے 1 دن پہلے ہی یہاں تہران پہنچے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو چائے وغیرہ پلائی۔ میں انہیں کھانا بھی کھلانا چاہتا تھا، لیکن انہیں جلدی تھی۔ وہ تہران کے مسافات میں ٹھہرے ہوئے تھے اور آخری بس روانہ ہونے سے پہلے بس اسٹینڈ پہنچنا چاہتے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ مہرو سمیت مجھ سے رخصت ہو رہے تھے۔
دونوں بزرگوں نے مجھے بار بار گلے سے لگایا اور شکریہ ادا کیا، یہاں تک کہ جعفر کو بھی میرے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا اور شکریہ کا لفظ کہنا پڑا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا، یا شاید مسکراتا ہی نہیں تھا۔ ایک طرح سے یہ دوسرا احسان تھا جو میں نے اس پر کیا تھا۔ پہلا احسان وہ تھا جب میں نے تفتان بارڈر پر ریت میں دبے ہوئے شکنجے سے اس کی جان چھڑائی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ اس کا یہ زخم اب کافی حد تک بہتر تھا۔ دوسرے احسان کو میں احسان نہیں کہہ سکتا، یہ ایک اخلاقی فرض تھا جو میں نے پورا کیا اور مہروں کو بخیر و عافیت اس تک پہنچایا۔ اس میں اللہ نے بھی میری بہت مدد کی۔ خانہ خدا میں نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وقت رخصت مہرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بابو سائیں، اس نے کہا اور نگاہیں جھکا لیں۔ اس کی نگاہیں میرے پاؤں کو چھو رہی تھیں، وہ جیسے ایک خاموش ادا کے ساتھ خود بھی میرے پاؤں چھو رہی تھی۔ ایک عجیب عقیدت، ایک انوکھا سا احترام تھا اس کے انداز میں۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی تھی، میں گناہگار سا بندہ اتنے احترام کے قابل تو نہیں تھا۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ زندگی کے سفر میں لوگ ایسے ہی ملتے اور بچھڑ جاتے ہیں۔ شب و روز کی مسافت کو اگر ریل گاڑی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کچھ غلط نہیں دی جاتی۔ سامنے میز پر چنے ہوئے چاول پڑے تھے، کٹا ہوا پیاز اور لہسن وغیرہ بھی پڑا تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں سمیٹ کر ایک شاپر میں ڈالی اور ہوٹل کے ایک ملازم کو دے دی۔ اگلے روز کچھ اداسی سی رہی۔ ویکینڈ گزرنے کے بعد ہوٹل میں بھی بہت کم مہمان رہ گئے تھے۔ ہاں، وہ امریکی وہی تھا جو کل رات ہمیں سڑک پر ملا تھا اور ہم اس کی مدد سے اپنے ہوٹل کو پہچان سکے تھے۔ ناشتے کے بعد میں وقت گزاری کے لیے اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اینڈرسن نامی اس امریکی کو بتایا کہ میں آج کل شدید الجھن اور پریشانی کا شکار ہوں اور سکون حاصل کرنے کے لیے بغداد کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کے روضے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اینڈرسن نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ قریباً 18 سال سے انڈیا میں رہ رہا ہے۔ وہ اردو بڑی روانی سے بولتا تھا۔ ہم تا دیر لابی میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے۔ میں نے اینڈرسن سے کہا، آپ نے قریباً ساری دنیا گھومی ہے، آپ کو سب سے اچھے لوگ کہاں کے لگے؟ وہ بولا، ایک قوم کی حیثیت سے میری رائے کے مطابق سب سے سخت مزاج لوگ ایرانی اور مصری ہیں۔ یہ اپنے خیالات کے حوالے سے بے حد کرخت اور کٹر محسوس ہوتے ہیں۔ پاکستانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری رائے میں یہ اچھی اور سادہ قوم ہے، خوش اخلاق بھی ہے، لیکن کچھ پاکستانی مجھے شریر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اینڈرسن صاحب، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اینڈرسن کے ساتھ اچھی گپ شپ رہی۔ دوپہر کو میں کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں گیا۔ وہاں بھی سری پائے بڑے ذوق و شوق سے کھائے جا رہے تھے اور بغیر روٹی کے کھائے جا رہے تھے۔ یہاں پلیٹوں پر مختلف بزرگوں کی تصویریں بنی ہوئی نظر آئیں۔ کچھ لوگ ان تصویروں والی پلیٹوں میں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ میں باہر نکل آیا اور ایک خوانچے والے سے دال روٹی کھا کر پیٹ پوجا کر لی۔ تہران باغات اور پھولوں کا شہر تھا۔ گلی کوچے جنت کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ اطراف کے برف پوش پہاڑوں سے آنے والا شفاف پانی آبی گزرگاہوں سے گزرتا تھا اور تہران کی دلکشی میں اضافہ کرتا تھا۔ باشندے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ چاق و چوبند پولیس والے جدید BMW موٹر سائیکلز پر دندناتے پھرتے تھے اور کسی کو قانون شکنی کی جرأت نہیں تھی۔ مجھے مہرو کا خیال آیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گئی ہے۔ راستے میں ایک نہایت خوبصورت مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر میں ہوٹل پہنچا تو امریکن اینڈرسن گھومنے پھرنے کے لیے باہر جا رہا تھا۔ ہم نے دور ہی سے الیگ سلیگ کی۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے اور ٹی وی دیکھنے کے بعد میں سو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ ایک شور سے کھلی۔ گھڑی دیکھی، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ کھڑکی کھول کر دیکھا، معمول کے مطابق ہوٹل کا مین دروازہ بند ہو چکا تھا۔ امریکن اینڈرسن باہر تھا اور شور مچا رہا تھا کہ دروازہ کھولا جائے۔ ایرانی گارڈ بضد تھا کہ ٹائم اوپر ہو چکا ہے، اب وہ کسی صورت دروازہ نہیں کھولے گا۔ امریکن تقریباً آدھے گھنٹے تک شور مچاتا رہا اور انگریزی میں چلاتا رہا۔
لیکن ایرانی گارڈ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آخر گارڈ اپنے کیبن میں واپس چلا گیا اور امریکن بکتا جھکتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح 7 بجے کے لگ بھگ جب ہوٹل کا دروازہ کھلا تو امریکن کو اندر آنا نصیب ہوا۔ وہ ساری رات نہ جانے کہاں خجل خوار ہوتا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ایرانی گارڈ کی ثابت قدمی پر خوش ہوا۔ اس نے امریکی بہادر کی سنگین دھمکیاں سننے کے باوجود اپنے اصول سے انحراف نہیں کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مسٹر اینڈرسن، تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ ایرانی قوم دنیا کی سخت ترین مزاج والی قوموں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک 3 روز بعد میں بھرے پورے تہران کو اور اس کی رونقوں کو خیرآباد کہہ کر عراق کا رخ کر رہا تھا۔ اپنے چند ہم سفروں کے ساتھ میں ایک آرام دہ بس میں سوار تھا۔ 2 روز پہلے ہی ہمارے پاسپورٹس پر عراق کے ویزے بآسانی لگ گئے تھے۔ ویزے لگنے کے بعد اور ٹکٹ خریدنے کے بعد اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب ایک نیا سفر تھا، نئی سرزمین تھی، نئے لوگ، نیا جہاں۔ تاریخ اس خطے کے تذکروں سے بھری پڑی تھی، امیر معاویہ سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک اور سلاطین عباسیہ سے لے کر سلاطین عثمانیہ تک۔ نہ جانے کتنے فرما روا یہاں آئے اور گئے، کتنی سلطنتیں آباد اور برباد ہوئیں۔ ہماری بس بڑی تیز رفتاری سے پہلے بلند و بالا پہاڑوں پر چڑھی اور ہمیں شدید سردی کا مزہ چکھایا، پھر بتدریج نیچے اتری اور اترتی چلی گئی، یہاں تک کہ ریگستانی علاقہ شروع ہو گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ہم عراق میں داخل ہونے والے۔ بلندی سے نشیب کا یہ سفر قریباً 8-10 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ آخر بالکل خشک میدانی علاقہ آ گیا، آب و ہوا یکسر بدل گئی۔ تھوڑے مزید سفر کے بعد ہم ایران عراق بارڈر پر پہنچے۔ بارڈر پر ایک طرف شاہ ایران کا بلند و بالا مجسمہ تھا اور دوسری طرف صدر صدام حسین کا۔ وہ جیسے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، میرے پاس زیادہ تیل ہے، دوسرا کہہ رہا تھا، میرے پاس زیادہ ترقی ہے۔ گاڑی یہاں رک گئی، ہمارے کاغذات وغیرہ چیک ہوئے، تب ہم ایک عراقی بس میں سوار ہوئے اور عراق میں داخل ہو گئے۔ عراقی بس میں بیٹھ کر پاکستان کی کھٹارہ بسوں کی یاد تازہ ہو گئی، اور صرف بس ہی نہیں، ارد گرد کے سارے مناظر بھی تبدیل ہو گئے۔ علاقہ خشک اور بنجر، بغیر فٹ پاتھ کے خستہ حال سڑکیں، بوسیدہ مکانات۔ کچھ یہی حال لوگوں کا بھی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ عراقیوں کی اکثریت نے لنڈے کے کپڑے زیب تن کر رکھیں۔ ہماری بس چند گھنٹوں تک خشک میدانی علاقوں میں دھول اڑاتی رہی اور آخر بغداد پہنچ گئی۔ بغداد کہانیوں اور داستانوں کا شہر جو لاتعداد مرتبہ اجڑا اور پھر آباد ہوا۔ بغداد سے میرا پہلا تعارف بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں، مثلاً بغداد کا چور اور الادین وغیرہ سے ہوا تھا۔ اب وہی تصوراتی شہر میرے سامنے تھا اور میں اسے اپنی آنکھوں سے جیتی جاگتی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ یہ عصر کا وقت تھا، بغداد کی مساجد سے شام کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہماری بس شہر کے ایک مسافاتی اسٹینڈ پر رکی تھی۔ میں نے راہگیروں سے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کا پتہ پوچھا اور پیدل ہی چل دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر اتنا لمبا ثابت ہوگا۔ میں گنجان علاقے میں داخل ہوا تو اصل راستے سے ہٹ گیا، پرانے شہر کی طرف نکل گیا۔ پرانے بازار، محرابی دروازے، قدیم بیلکنیاں اور تنگ راستوں پر چلتے پھرتے لوگ، یہ سب کچھ کہانیوں کے مناظر جیسا لگا۔ بہت زیادہ چلنے اور تھک کر چور ہونے کے بعد میں رات کوئی 11:30 بجے غوث پاک عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر پہنچا۔ ایک عجیب طرح کے روحانی احساس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں یہ بتانے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ میں زیادہ مذہبی نہیں تھا، نماز پڑھنے میں بھی باقاعدگی نہیں تھی، اور اللہ والوں کے پاس یا ان کے مزارات پر جانے کا تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں میں جن سنگین حالات سے گزرا تھا اور میرے اندر جو ٹوٹ پھوٹ مچی تھی، اس نے مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ کیا تھا، اور مجھے روحانی سہاروں کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز مبارک کو دیکھ کر میرے دکھ یلغار کر کے میری آنکھوں میں جمع ہو گئے، جیسے کوئی دکھوں کا مارا بچہ اپنے کسی شفیق بزرگ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ میں بھی رو دیا، ہچکیوں اور آہوں سے میرا سینہ دہلنے لگا۔ نہ جانے میں کتنی دیر اسی طرح اپنی آنکھوں کا پانی نچوڑتا رہا۔
آخر دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، مزار کا دروازہ رات 11 بجے بند ہو جاتا تھا۔ بند دروازے کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے اندر کا وجدانی جوش مجھے اندر جانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں نے آئینی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد ایک خادم نظر آیا۔ اس نے ایک لمبا چوغا پہن رکھا تھا، بال منتشر تھے۔ اس نے عربی میں کچھ کہا، غالباً یہی پوچھا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اشاروں کی زبان اور انگلش کو ملا جلا کر اسے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں کوئی اٹھائی گیرا ہوں یا پھر چوری کی نیت رکھتا ہوں۔ اس نے کرخت لہجے میں عربی بولی اور مجھے بتایا کہ وہ اس وقت میرے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی واپس چلا گیا۔ میری دلی کیفیت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے رستے چلے جا رہے تھے۔ میں کسی دھتکارے ہوئے بھک منگے کی طرح باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ بدن تھکن سے چور تھا، رات تو کسی طرح گزارنی ہی تھی۔ ارد گرد تاریکی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران میں مجھے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آبائی قبرستان کا چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ اگر فٹ پاتھ پر ہی بیٹھا رہتا تو گشتی پولیس والے مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے۔ میں اٹھا اور غنودگی کی سی حالت میں چلتا ہوا قبرستان میں داخل ہو گیا۔ رات کے اس پہر یہ شہر خاموشاں کچھ اور بھی خاموش و سنسان نظر آ رہا تھا۔ قبروں کی طویل قطاریں تھیں۔ تاروں کی مدھم روشنی میں وہ قبریں نمایاں نظر آتی تھیں جن پر سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ یہ ڈرانے والے مناظر تھے، لیکن موت سے بڑا ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اور میں تو جیسے زندگی اور موت کے احساس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ شاید میں اسی وقت مر گیا تھا جب اپنے گھر کی چھت پر میرے اندر کی ساری روشنیاں اچانک بجھی تھیں اور میں اپنی منتظر دلہن کو چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ میری ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ میں ایک پختہ قبر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس کھڑکی میں روشنی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو کھڑکی میں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر مبارک بھی نظر آئی۔ ایک بار پھر میں ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں پکار کر کہا، حضرت دیکھیں، آپ کا یہ فقیر کہاں کہاں سے دھکے کھاتا ہوا آپ تک پہنچا ہے۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہے اور روح اس سے بڑھ کر زخمی ہے، لیکن آپ کے محافظوں نے اسے دھتکار دیا ہے، اسے آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے اور پتہ نہیں کہ آئندہ بھی پہنچنے دیں گے یا نہیں۔ میں روتا رہا اور پھر نڈھال سا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ نیند آ رہی ہے۔ میں کہیں بھی لیٹ کر سو جانا چاہتا تھا۔ سامنے ہی سنگ مرمر کی 2 قبریں ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھیں۔ درمیان میں 1.5-2 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ قبریں اوپر سے اس طرح جڑی ہوئی تھیں کہ سائبان سا بن گیا تھا۔ اب قبرستان میں تھوڑی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان دونوں قبروں کے درمیان خلا میں گھس کر لیٹ گیا۔ اپنے بوٹ اتار کر میں نے تکیے کے طور پر اپنے سر کے نیچے رکھ لیے تھے۔ یہ عجیب رات تھی اور یہ سونا بھی عجیب تھا۔ غنودگی کی حالت میں مجھے محسوس ہوا کہ دائیں طرف والی قبر سے کسی ادھیڑ عمر شخص کا ہاتھ نکلا ہے اور اس نے مجھے اپنی قبر کے اندر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بائیں طرف والی قبر میں پراسرار حرکت محسوس ہوئی اور میری سماعت سے کسی عورت کی مدھم ہنسی کی آواز ٹکرائی۔ مجھے پتا تھا یہ سب میرے وہمے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد میں سو گیا، لیکن میری یہ نیند زیادہ طویل نہیں تھی۔ شاید آدھا پونا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا۔ اچانک میں جاگ گیا۔ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس مرتبہ مجھے پہلو کی طرف سے نہیں بلکہ پاؤں کی طرف سے کھینچا جا رہا تھا، اور یہ یقیناً وہم نہیں تھا۔ کوئی تھا وہاں جو مجھے کھینچ رہا تھا۔ غنودگی کی حالت میں مجھے یہی لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور صبر سے اس کہانی کی اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ کافی طویل ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک سبسکرائبر رضوان رضی کے کہنے پر میں نے یہ کہانی پڑھنی
اور ریکارڈ کرنی شروع کی ہے۔ اس کی طوالت تھوڑا پریشان کر رہی ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔